अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। इस वक्त तमाम तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर मरकूज़ है और जो सलूक IMF पाकिस्तान के साथ कर रहा है, क्या ये तर्ज़ अमल जो है ये सियासी है और उसके पीछे कोई बैनुल अक़वामी एजेंडा है कि पाकिस्तान को इस हद तक जो है मैं तो इसका लफ्ज़ ब्लैकमेल ही कहूँगा किया जाए कि वो घुटनों पर आ जाए। हर शर्त मानी गई है, तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको उसी रास्ते और उसी डगर पर ढाला गया है जिस तरीके से IMF ने कहा है। लेकिन उसके बावजूद दिखाई ये दे रहा है कि 30 जून से पहले IMF के साथ मामला जो हैं वो तय नहीं होंगे और दूसरी तरफ जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं और जो बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो तबसरे कर रहे हैं उनमें भी एक जानबदारी का अंसर जो है वो दिखाई देता है। ब्लूमबर्ग ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर 90 करोड़ डॉलर अदा करने हैं और फिर दिसंबर तक 4 अरब डॉलर की अदायगी करनी है और IMF के बगैर ये अदायगी जो है ये मुश्किल होगी। मामला ये है कि जिस तरीके से हम भी सूरत हाल को जो है वो टैकल कर रहे हैं, क्या वो अंदाज़ जो है वो दुरुस्त है? कर्ज़ की मैं और फाका मस्ती अब दोनों रंग दिखा रही हैं और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से हम मामलात को चला रहे हैं और पुरतईश सूरत हाल को जारी रखे हुए हैं और बजाय इसके कि गैर तरक्याती अखराजात को कम किया जाए, मराद की जानिब जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ख़जाने के ऊपर बोझ डालते हैं और फिर कशकोल लेकर दुनिया के सामने चले जाते हैं और फिर जिनसे मांगते हैं। वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि वो कहते तो कुछ नहीं है बल्कि उनकी आंखें कह रही होती हैं कि भाई अपना घर कब दुरुस्त करोगे, और फिर मांगते उन लोगों से हैं जिनके साथ कोई लाओ लश्कर नहीं होता। वो इतने बड़े ओहदों पर फाइज होने के बावजूद अपना काम खुद कर रहे होते हैं। उनके हटो बचो की सदाएं जो हैं वो नहीं आ रही होती हैं। हमारे यहाँ तो रिटायर भी हो जाओ तो पता चलता है कि 60 लोग जो हैं वो तफवीज़ हैं खिदमत गुजारी के लिए। सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी पेट्रोल है। क्या ये मुल्क जो है ये 1% अशराफिया की अय्याशी के लिए बना था और 99% जो हैं उसका बोझ उठाने के लिए इस मुल्क में जन्म लिया था? लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 10 लाख से ज़ायद नौजवान जा चुके, इससे ज़्यादा कितारों में लगे हैं और जो कानूनी तरीके से जा सकते हैं वो कानूनी तरीके से जा रहे हैं और जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं वो या तो बॉर्डर्स पे मर रहे हैं या फिर समुंदर में डूब रहे हैं, और जो बच जाते हैं शोमी किस्मत से वो फिर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं कि जिसका ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन यहाँ के हालात उनके लिए एक कैद खाने से ज़्यादा हो चुके हैं और ज़ाहिर है अब अगर यही सूरत हाल रहती है और मुश्किलात का ये सफ़र जो है ये लंबा होता है और हमने मईशत को इसी तरह चलाना है, इसी डगर पर चलाना है कि हमने अपनी आसाइशें, अपनी अयाशियाँ, अपनी सहूलतें और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल जो हैं वो सरकार की मद में संवारने हैं, तो फिर क्या किया जाए कि सूरत हाल कैसे तब्दील होगी, मामलात कैसे ठीक होंगे। और इस वक्त हम जिस परेशानी से मुआशी तौर पर गुज़र रहे हैं और इक़्तिसादी कमज़ोरी का शिकार हैं, इसका जो है फिर क्या इलाज है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखती है, मुमताज़ तज़िया निगार हैं, इकराम सहगल साहब। इकराम सहगल साहब ये फरमाइएगा कि फिर ना ही समझें IMF से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि चीन, सऊदीया और कतर मदद कर रहे हैं, लेकिन कितनी करेंगे, कब तक करेंगे? क्या आपको दिखाई देता है कि ये जो गुंजलक है ये कोई हल होता हुआ? हल इसलिए होना पड़ेगा कि आप ऐसे वैसे मुल्क नहीं हैं। आप किसी भी मुल्क देख लें जो IMF ने मदद किया है अभी रिसेंटली, उनकी वो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये नहीं है जो पाकिस्तान की। पाकिस्तान आखिर एक न्यूक्लियर मुल्क है
اور ہیز دا مینس ٹو ڈیلیور دیم آلسو. آبویسلی اگر آپ کی یہ پرابلم رہی تو آپ کی نیوکلیئر ایسٹس کم انٹو ڈینجر. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک, میں اپنا نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پلانر ہو ویسٹ میں وہ آپ کو یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دے کہ آپ کی ایک جو میجر بولتے تھریٹ پرسیپشن ہے وہ کمپلیٹ چینج ہو جائے. بات یہ ہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ماننا پڑے گا. اور آئی تھنک میں کوئی تنقید نہیں کرتا. آئی تھنک مفتاح اسماعیل نے بہت اچھا کام کیا تھا. اینڈ آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب بھی آئے, منجھے ہوئے ایک پہلے بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں, ان کی پرفارمنس پہلے خراب نہیں تھی. ابھی نیچرلی دیکھیں ان کی بہت دشواریاں تھیں. ایک تو دشواری یہ تھی کہ ایک دنیا میں ایک ریسیشن ہے, آپ کچھ بھی بول لیں, ایک ایون یونائٹڈ اسٹیٹس از گوئنگ ٹو اے ریسیشن, ایک یوکرین میں ایک وار ہے, آپ کی انٹائر یورپ میں پرابلم ہے, آپ کی یونائٹڈ کنگڈم میں آپ کی میجر پرابلم ہے. تو بہت سے ملک ہیں, آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو تو چھوڑ دیں, بہت سے ملک ہیں جو ایٹ دا مومنٹ آر گوئنگ تھرو دا ریسیشن. تو یہ اور پھر فیول پرائسز ایٹ ون ٹائم وینٹ سو ہائی دیٹ یو ہیڈ ٹو شیل آؤٹ اے لاٹ آف منی کہ جو اپنی فیول کو رکھنے. آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے نا کہ آپ کو جب ایک وار ٹائم سچویشن آ جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ وار ٹائم سچویشن آ گئی ہے, اکنامک وار ٹائم, تو آپ کو وہ چیزیں کرنی چاہیے جو آپ کو فیس کرنی چاہیے اکنامک وار ٹائم. آپ کو وار ٹائم بجٹ ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل آپ لگژری گڈس کو تو کمپلیٹلی بین کر دیں, آپ امپورٹ آف وہیکلس کو کمپلیٹلی بین کر دیں. یہ لوگ پاکستان کے لوگ نہیں مریں گے اگر جب وہیکل تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, اندر آ رہے ہیں. آپ مینوفیکچرر جو ہیں ان کو آپ الاؤ کریں, جو آلریڈی جو اسمبل کر رہے ہیں, لیکن ان کی اکارڈنگ ٹو ڈیلیشن پروگرام ان کو ٹائم دے دیں 3 مہینے 6 مہینے کی. آپ ڈیلیشن پروگرام میں آپ نہیں آتے تو آپ کو بھی ہم بند کریں گے. اگر آپ 1-2 سال کوئی گاڑی امپورٹ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کی انفیکٹ فیول کی وہ کم ہو جائے گی. دوسری کہ آپ کو بجٹ تب آپ کی بولتے ہیں ٹیکس آپ تب کریں گے جب آپ کی جو ٹیکسیشن لاز ہیں وہ آپ سمپلیفائی کریں. میں بزنس کرتا ہوں, بڑے سالوں سے کرتا ہوں, مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ٹیکس ایک ایکسپرٹ کو آپ کو بٹھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ایک بتائے, وہ کرے, پرسنل بجٹ ہو یا کارپوریٹ بجٹ. تیسرا آپ کو وہ چیزوں کو ٹیکس کرنا پڑے گا جس کی ریپرکشن نہیں ہو, جس کی ریپل افیکٹ نہ ہو. تو سب سے پہلی بات, اور آپ نے بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کیا کہ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کریں. اپنے جو کمپلیٹ کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا کہ بھئی اگر اپنا اخراجات آپ کم کریں. اور دوسری بات میں آپ کو صاف بتاتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری ہے وہ چل رہا ہے اور وہ آپ کے لیے وائٹ ایلیفنٹ بنا ہوا ہے جس طرح اسٹیل مل ہے, تو آبویسلی اگر آپ یو پٹ پیپل آؤٹ آف ورک, اٹ از رانگ, آئی ایگری, but it is still better than running that organization and you have اتنی آپ کی پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں جس میں آپ کی ڈیفیشٹ جو آپ you have to وہ ہوگا. مجھے اکرام سہگل صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان اکرام سہگل, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اکرام سہگل صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ درآمدات امپورٹس بند کر دیں. اب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو درآمدات کی بندش ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایک عنصر تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ذریعہ نہیں ہو سکتا معیشت کو ٹھیک کرنے کا, کیونکہ اس سے گروتھ رک جاتی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ نے درآمدات روکی ہیں, کچھ آپ کا سرپلس ہوا ہے معاملہ, لیکن اس سے آپ کا پورا ملک کی جو معیشت ہے اس میں ایک جمود آ گیا ہے. آپ نے پہیہ بھی تو چلانا ہے نا, اس پہیے کو پھر کیسے رواں رکھا جائے؟ دیکھیے میں بالکل آپ کو یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ آپ کریٹیکل امپورٹس کو بند کر دیں. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ لگژری امپورٹس بند کر دیں. یہ جو آپ کی لگژری ہے نا, ٹیلی فون سیٹس, دس از اے لگژری. آپ کے کارز آر اے لگژری. ٹھیک ہے جی, آپ کی جو چیز یہاں پر بن سکتی ہے وہ تو آپ کی بن سکتی ہے, ان کو تو آپ الاؤ کریں. اور اگر وہ ڈیلیشن پروگرام کے مطابق ہے
اگر آپ کی یہ کار امپورٹر جو کار اسمبلرز ہیں اگر وہ ڈیلیشن پروگرام پہ دیر اکارڈنگ ٹو دا ڈیلیشن پروگرام آپ ان کو بالکل آپ ان کی امپورٹس الاؤ کریں ٹو کیپ دا اسمبلی پلانٹس اور دا مینوفیکچرنگ پلانٹس رننگ. بٹ آپ جو لگژری آئٹمس ہیں نا وہ تو کمپلیٹلی آپ اسٹاپ کریں. وہ تو آپ اس میں اکرام صاحب صاحب اب میرا ایک سوال ہے, آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں ڈیلیشن پروگرام, شاید یہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ ڈیلیشن پروگرام جو ہے وہ کب بنا تھا, اس کا مطلب مقصد کیا تھا. یہ سب لوگوں کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے فیز آؤٹ کرنا ہے اس ڈیلیشن پروگرام کے تحت. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر چیز بنائیں اور پاکستان میں آ کے گاڑیاں اسمبل کر کے نکالتے چلے جائیں. لابیز اتنی سٹرانگ ہیں کہ ڈیلیشن پروگرام پہ تو کوئی عمل نہیں ہوا, مطلب 90s کی یہ چیز ہے, اور اب تک ہم جو ہے وہ منگواتے ہیں جاپان سے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جہاں ول ہوتا ہے وے ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک بولتے ہیں, فیز آؤٹ کرنا ہے, جو نہیں فیز آؤٹ کرتا تو اس کو بند کر دیں. وائی آر یو الاؤنگ دس؟ کہ کون سی لابی اسٹرانگ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ابھی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے, لیکن جب ایسٹ پاکستان تھا 1958 میں جتنے بھی کیلکٹا کے جوٹ ملز تھے وہ را جوٹ جاتی تھی ایسٹ پاکستان سے. کیلکٹا کے جتنے بھی جوٹ ملز تھے وہاں سے را جوٹ جاتی تھی. وہاں پر آپریشن کلوز ڈور, سول گورنمنٹ تھی اس زمانے میں بھی, آپریشن کلوز ڈور انہوں نے کیا. دے اسٹاپ دا بارڈرز. آپ کو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ اسٹاپ, جوٹ یہ وہ گیا, اس کے اوپر ایسٹ پاکستان میں جوٹ ملز کھلے, اور اس کے بعد وہ جوٹ ملز بیکیم سم تھنگ فار دا اکانومی آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اینڈ دس obviously آپ کو یہ چیزیں آپ کو ہارڈ کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ بولتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈیلیشن پروگرام فیز آؤٹ پروگرام کے نا جو پلانرز ہیں ان کو تو پتا ہے نا, ان کے پاس ہارڈ اینڈ کاسٹ. تو یہ تو ایگریمنٹ ہے, یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین دا اسمبلر اینڈ دا گورنمنٹ کہ جی ہم اسمبل کریں گے پھر یہ فیز آؤٹ کریں گے, یہ فیز آؤٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈ. اف دے ناٹ فیز آؤٹ ٹو بیڈ, لیٹ اٹ اسٹاپ. Pakistan will default if you keep on spending foreign exchange on such imports, but Pakistan will not default if that thing. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. Why? We have a bumper crop of wheat. ٹھیک ہے, آپ یہ بند کریں یہ ایکسپورٹس ٹو افغانستان. آپ کی جتنی آپ افغانستان جو ہے فائن آٹا کھاتا ہے, آپ کورس آٹا کھاتے ہیں. آپ کی 5 ملین ٹنز آف ویٹ جو وہ کرش ہو کے جاتی ہے اس فارم آف فلور ٹو افغانستان. کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے افغانستان کو فیڈ کرنے کا؟ فرسٹ آف آل جب آپ وہاں پر اسمگل ہو کے یا جاتا ہے تو پرائس آف آٹا گوز اپ ہے. آپ کے پاس آٹا ہے, آپ کے پاس شوگر ہے, آپ کے پاس ایوری تھنگ, کاٹن, ایوری تھنگ یو ہیو. یو جسٹ ہیو ٹو انشور دیٹ یو امپلیمنٹ دا لاز, اینڈ دیر آر لاز. لیکن اس میں اکرام صاحب صاحب پھر ایک سوال ہے. پہلے میں یہ سوال کا جواب لے لوں, پھر میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی جو آپ ایک کموڈٹی سیکٹر ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کے جو ہے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں اس کے لیے. ہماری جو برآمدات ہیں ان میں کوئی $3.5 ارب کی کمی ہوئی ہے. ہماری جو ترسیلات آتی ہیں, ریمیٹنسز آتے ہیں, ان میں کوئی $3 ارب سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. کوئی $7.5-8 ارب تو یہی لاس کر گئے ہیں. تو مطلب کیا میتھڈولوجی نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے, یا اتنی زیادہ پینک کریٹ ہو گیا کہ چیزیں نہیں سنبھل پا رہی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بڑا سمپل ہے کہ آپ جو ہے آپ کلیئر کٹ ایک انیمبیگوس پالیسی نہیں فالو کرتے. اگر آپ ٹف پالیسی آپ کریں کہ بھائی یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ ابھی عید پر چلے جائیں, ابھی عید از اونلی فیو ڈیز ویک اوے. ٹھیک ہے جی, ویک اور سو اوے. ٹھیک ہے, یو ول سی دا مارکیٹس ناؤ فل of people. Even though economy is in doldrums, everything is this thing, there's no shortage of money, khane peene ka saman on the shelves. There's no shortage of cotton material on the shelves. So somebody, and if there is shopping going on, much lesser than previously, but it is there. It is not gone completely. The point is کہ آپ کو کسی چیز میں آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو ایک تو obviously آپ کو جب تک آپ ٹیکسیشن کو سمپلیفائی نہیں کریں گے, پرٹیکولرلی اٹ میکس کوئی سینس نہیں ہوتا کہ 85% آف یور ٹیکسیشن پیپل آر چیزنگ 15% آف یور سیلریڈ کلاس. اس میں کون سی سینس ہے؟ اور 85% آف دا کارپوریٹ کلاس وہ 15%, بیکاز دا کارپوریٹ کلاس obviously pays. ٹھیک ہے جی. سو ناؤ
آپ دیکھیں, میں آپ کو یقین سے بولتا ہوں, آپ کسی بھی چلے جائیں, آپ اسٹیٹسٹکس لے لیں, یہاں پر کوئی بھی آپ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ آپ کی کم ہوئی ہے وغیرہ, اس لیے ہوئی ہے بیکاز the corporate class is paying its taxes. The individuals are paying their taxes. The problem is the kharcha. The problem is the splurge of that has got to be controlled. And that has got to be controlled very, very with lot of emphasis on making sure that جو آپ critical items ہیں, critical imports which run the industry, اس کو آپ بھی بند کریں, ٹھیک ہے. Cars, Mercedes cars and SUVs, and they don't run the economy, I'm sorry. We can do without that. We are دیکھیں آپ, all the provinces have now started a good bus system, and all credit to them. That I'm not saying this government. نہیں, اس میں اکرام سہگل صاحب دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک ملک کی معیشت جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے. ہم کوئی 22 ارب ڈالر کا تو پیٹرولیم مصنوعات پھونک دیتے ہیں, پھر ہم آپ ٹھیک ہے گندم اور چاول اور گنا ہم کچھ پیدا کر لیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہمارا انحصار جو ہے وہ درآمدات کے اوپر ہے اور بڑے پیمانے پر ہے. آپ فگرز تو دیکھیں جو ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں, جو ہم باقی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اور اگر نہ کریں تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہیوز اور ہیو ناٹس ہیں, اکرام سہگل صاحب, خلیج بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیں آپ کے پاس کافی الیکٹریسٹی جو آپ کے اویلیبل تھا, لیکن آپ گئے جناب, آپ نے ایک زبردست $800-900 ملین کا اپنے پلانٹ کھول دیا, اور آپ نے بولا, اور وہ پلانٹ بھی کیا ہے, امپورٹڈ فیول کے اوپر چلے گا پلانٹ, ٹھیک ہے جی. کول آپ کے پاس کول ہے, آپ جا کے آپ ایک لے سکتے ہیں کہ جی ان اینی کیس ہمارا کاربن جو فٹ پرنٹ ہے وہ سب سے کم ہے دنیا میں, اور کاربن فٹ پرنٹ کم ہوتے ہوئے ہم سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں بیکاز آف دس. سو we should with proper safeguard we should allow the use of coal. ہمارے پاس کسی کی کمی نہیں ہے جی, ہمارے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کمی ہے وہ will ہے to enforce the law, and the will to enforce the law is the feat of the government, and it's not, I do not blame this government alone, it's the previous government and the previous to that. اگر آپ رہیں گے hostage to lobbyists, آپ ہر وقت سفر کریں گے. اکرام سہگل صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان اکرام سہگل, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. لیکن اب اکرام صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ اب جو مالیاتی سال آ رہا ہے اس میں پاکستان نے قرضے تو واپس کرنے ہیں, اور اگر ہمیں مزید قرض نہیں ملتا تو ہم یہ قرضے واپس کرنے کی اس طرح سے پوزیشن میں نہیں ہیں. تو لہٰذا جب ڈار صاحب ناراض تو ہوتے ہیں جب ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے, لیکن جب خدشات کا اظہار کیا جائے تو ظاہر اس میں وزن ہوتا ہے, لیکن جب وہ پروپیگنڈا میں تبدیل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, اس میں ایک سازش کی بو نظر آتی ہے جو یہ بلومبرگ اور یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے قرض کی ادائیگی تو کرنی ہے, اور وسائل جو ہیں وہ پھر اب کہاں سے آئیں گے اگر IMF نہیں ہوتا؟ دیکھیے آپ کو کنڈیشنز, آپ کو ڈیفینیٹلی میں مانتا ہوں یہ بات, آپ کی سب سے جو بڑی ہٹ ہوئی ہے وہ ریمیٹنسز کو ہوئی ہے. اگر آپ ریمیٹنسز, آپ کو جب تک آپ ریمیٹنسز انکریز نہیں ہوگی, جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی, ٹھیک ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آپ کے یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کو پتہ ہے کہ کیا ان کو کرنا ہے ٹو گیٹ اٹ ڈن. دیکھیے آپ آپ بالکل ٹھیک بولتے ہیں, یہ پروپیگنڈا جو ہمارے خلاف ہے نا, یہ تو کنسرٹڈ ہے. ان کی تو ایک ہی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کی تو ایک ہی مقصد ہے کہ گیٹ ایٹ پاکستان نیوکلیئر ایسٹ سم ہاؤ. یو سی, ان کو لا کے ایسے کھڑا کر دینا پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہ ہاتھ پکڑے کہ جی ہم یہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں, نہیں تو ہم پے رولز نہیں میٹ کر سکیں گے گورنمنٹ. آپ کو دیکھیں, آپ کے دوست یار آپ کے سلولی رول اوور کر رہے ہیں, کوائٹلی آپ کے رول اوور کر رہے ہیں, آپ کی جو ایگزسٹنگ ہے. آپ کے پاس جا کے ان اسپیشل سرکمسٹانسز, آپ کے پاس جا کے ان لوگ جن کے قرضے آپ کے ڈیو ہیں وہ جا کے آپ کو ایڈریس کرنے پڑیں گے کہ بھائی آپ ہمیں تھوڑا سا, بیکاز اسپیشل سچویشن ہے اور ہمارے پاس یہ ہے, وی آر رائٹ لائک اینی بڈی ایلس,
ہم اکیلا ملک نہیں ہے اس دنیا میں جو اس پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے, بہت سے ملکوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی لیکن اکرام سہگل صاحب اس میں پھر ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم چلے گئے تو اس سے یہ تاثر آئے گا کہ ہمارے پاس ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیے ڈار صاحب میرے دوست ہیں اینڈ آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ. دیکھو, اور میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی جس طرح کام کرتا ہے اس کے اندر محنت کرتا ہے, اس میں کوئی ڈسٹنٹ, بٹ آئی تھنک وہ ڈار صاحب کی پرابلم آ جاتی ہے, وہ پالیٹکس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور نیچرلی آپ ایک پولیٹیکل اسٹریٹ جیکٹ میں پڑیں گے, آپ بولتے ہیں نا وہ ایک بولتے ہیں نا, وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اس پولیٹیکل اسٹریٹ جیکٹ جب تک آپ اس میں نہیں نکلیں گے, اور آپ کو بولڈ ڈیسیژن لینا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں پی ایم ایل این کا ہوں, میں پی 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 کا ہوں, میں پی ٹی آئی کا ہوں, یا میں جے یو آئی ایف کا ہوں, یا میں جے آئی کا ہوں. میں ہوں پاکستانی, اور مجھے پاکستانی کی طرح آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اگر ملک بچانا ہے تو مجھے ایز اے کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کو جا کے آپ اکراس دا ٹیبل آپ نے بولنا پڑے گا کہ لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ سی ہم کس طرح اس ملک کو ہم بچا سکتے ہیں. آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے, ہماری تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے بارے میں ہماری تھنکنگ ایک ہی ہے, ہم ہیں پاکستان ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں بولتا ہوں یہ بال ابھی یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جا کے ریچ آؤٹ کرے اور یہ ویلیفیکیشن گیم چھوڑ دے. سرونگ نو پرپز, از نو سرونگ. مجھے تو اتنا افسوس آیا ہے مے 9 کے بعد, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مجھے اس سے بڑا افسوس آیا ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں مے 9 کو. مے 9 کی چیزیں ہر وقت ٹیلی ویژن پر آ رہی ہیں. ٹیلی ویژن آپ کس کو آپ کر رہے ہیں؟ یہ جو ویژولز ہیں, یہ جب آپ جا کے فارن کنٹری میں دیتے ہیں, وہ تو پاکستان آرمی ڈیفیم ہوتا ہے اس کی وجہ سے. پاکستان وہ تو وابا نہیں ہوتا کہ بھائی دس تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی ٹو ریچ آؤٹ اکراس دا ٹیبل. اچھا, اس میں آپ اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اور اجلاس ہوا ہے, وزیر اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے, اور اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, اور ایک اسپیشل انویسٹمنٹ سیل جو ہے اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. پاکستان کو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے براہ راست سرمایہ کاری کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے سیل سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں, ان کو آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی بلیڈنگ بھی روک سکتے ہیں بلکہ انکم بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ماحول ہے جس میں سرمایہ کاری جو ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے, اور پھر ان اداروں سے جو ہے وہ جان چھڑوائی جا سکے؟ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, ایک بینک ڈیفالٹ کر گیا تھا ان کیلیفورنیا اباؤٹ آپ جانتے ہیں, ایس وی بینک تھا, وہ سلیکون ویلی بینک تھا, وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس میں کس پرائز سے بکا ہے؟ $1. یعنی کہ $1 پر لیا ہے. جو بائر تھا اس نے اس کا جتنے بھی اس کے لائبلٹی تھے وہ ایکسیپٹ کر لیے, رائٹ. تو آپ ابھی مت جائیں اس بات پر کہ بھئی آپ یہ جو آپ کی لاس میکنگ جتنے بھی پبلک سیکٹر یونٹس ہیں, اس کو آپ گیٹ ریڈ آف دیم آف یور بیلنس شیٹ. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں ہوگا. آپ اگر بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمارا اسٹیل مل بک جائے گا, ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے, ہمارا جتنے بھی لاس میکنگ ہے, جو بھی لاس میکنگ ہے, get it off your balance sheet. If you have to sell it for ₹1, sell it for ₹1. اچھا, اب اس میں یہ فرمائیے گا اکرام سہگل صاحب کہ ہم اب ظاہر ہے ایک مسئلہ تو ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے برٹش ہائی کمشنر سے بات کی ہے, پاکستان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم بھی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بات کر چکے ہیں. جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی پریشر ڈالا جا چکا ہے. ماضی میں یہی آئی ایم ایف تھا جس نے اسحاق ڈار صاحب کو 5 ویورز دے دیے تھے, 1 نہیں دیتے تھے. شاید اسی بنیاد پہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان کو ڈیل کرتا آیا ہوں, ڈیل کر لوں گا. یہ جو اب سچویشن آئی ہے, یہ آپ کو ٹیکنیکلی کم اور پولیٹیکل زیادہ لگ رہی ہے؟ ہاں جی, میں پولیٹیکل سمجھتا ہوں. میں ایگری کرتا ہوں ڈار صاحب کے ساتھ, اور جیسے کہ بہت زیادہ اس میں پولیٹیکل ہے. they want to, I mean, ایک بلیک میل والی سچویشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ پاکستان کو دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی پوری ٹارگٹ پاکستان آرمی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو پتا ہے کہ پاکستان از بیکاز دا پاکستان آرمی از, اینڈ دا پاکستان آرمی از بیکاز دا چیف آرمی اسٹاف از.
تو ایک انہوں نے ایک وہ نا سائیکل کیا کہ پہلے ان کو ٹی آرمی اسٹاف کو اٹیک کرو، پھر پاکستان آرمی کو اٹیک کرو، پاکستان آرمی اٹیک کرو بائی ڈوئنگ دس. جب اٹیک کریں گے وہ انڈر جائیں گے، پاکستان انڈر پریشر آ جائے گا، اندر ٹرموائل ختم نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایٹ دا مومنٹ اکراس دا بورڈ، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. میں نہیں بول رہا کسی کو کہ بھائی آپ نے ایک نئی پارٹی بنا لی، آپ نے کنگز پارٹی بنا لی، آپ نے کچھ کر لیا. forget it, I'm not into politics. مجھے کنسرن ہے پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ. جب تک پاکستان اکانومی سٹیبل نہیں ہوگا آپ کی یہ پرابلم آپ کی رہے گی، اور آپ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہو جائے گا. لیکن ایک ڈیفالٹ کو بھی میں بات کر دیتا ہوں، دس از آلسو بلون آؤٹ آف پروپورشن. آپ کی اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بیکاز آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سی چیزیں آپ کی رول اوور ہو رہی ہیں، بہت سی ڈیٹس آپ کی رول اوور ہو رہی ہیں. آپ جائیں باقی ان ممالک سے بات کریں جو آپ کو کر دیں گے. ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے. آخر ان کو بھی ایک they have also got both a social responsibility towards the people of Pakistan. They think we should go to them and say this is our status and we need to roll over our debts. roll over our thing. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب. ناظرین یہ تھے اکرام سہگل، آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.